अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, लाहौरियों ने पाबंदी औकात को मुकम्मल मलहूज़े खातिर रखते हुए रात ऐन 12:01 पर बसंत भरपूर तरीके से मनाना शुरू कर दी। कुछ मुख्तलिफ आरा भी हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि लाहौर किताब मेला में लोगों की शिरकत देखें और दूसरी तरफ बसंत में लोगों की शिरकत देखें। इस कौम को किताब में कोई दिलचस्पी नहीं, इस कौम को पतंग उड़ाने में दिलचस्पी है। आप तो आगाज़ से ही बसंत पर पाबंदी के ख़िलाफ़ थे, अब क्या कहेंगे? ये जो आपने बयान है आपका, इसको शुरू करते हैं कि रात ऐन 12:01 पे बसंत भरपूर तरीके से मनाना शुरू की। पाबंदी औकात नहीं, डंडा पीर है बिगड़ियां तिगड़ियां दा। कौम टेढ़ी है, हम सब ट्रैक से उतरे हुए लोग हैं। डंडा था, पाबंदी औकात। और याद रखना, एक ज़माने में राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस के कायदे कवानीन और कुल्लिये और थे। अब लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है देयर आर अबाउट 9 पॉइंट्स कि किसी भी कौम के अरूज के लिए पाबंदी औकात नंबर 1 है। लेकिन ये डंडा है, पाबंदी औकात नहीं है, हमारे नसीबों में नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात कि मुख्तलिफ आरा भी हैं, वो हर जगह ही होती हैं। यहाँ तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो खुदा को नहीं मानते, मौजूद हैं, और उनको ये बात नहीं पता कि दिल कहाँ से आया, फेफड़े कहाँ से आए, अंतड़ियाँ कहाँ से आई, खून कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया, लेकिन नहीं मानते। तो इसलिए मुख्तलिफ आरा होती हैं। लेकिन ये कहना कि लाहौर किताब मेला में लोगों की शिरकत कम है और दूसरी तरफ बसंत में लोगों की शमूलियत, तो बिल्कुल गलत और बेहुदा बात है। मैंने कल 3 घंटे गुजारे हैं। मेरे अपने पब्लिशर्स हैं, पाकिस्तान के टॉप के पब्लिशर्स, बुक कॉर्नर, जेलम। तो मैं तो हर बुक फेयर पे वहाँ होता हूँ। आई स्पेंड अबाउट 2-3 आवर्स। मैं 1 घंटे का सोच के जाता हूँ, फिर लोगों की वजह से फिर वो सेल्फियाँ वेल्फियाँ, ये वो किताबों पे ऑटोग्राफ्स और ये और वो। और मैं एक बात बताऊं, मेरे साथ ये भी था, अतर भी था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो, मुझे इतना सुकून मिल रहा है, आप यकीन करो, सैलाब लोगों का। मैंने आई वॉज वेरी हैप्पी। वजह क्या थी? यंगस्टर्स से, नौजवान, बच्चे, बच्चियां, उम्रें तो चेहरों पे लिखी होती हैं, और फिर वो जेनजी जुनजी जो आप करते फिरते हो वो पहने हुए। हाँ, कोई मेरे जैसे खूसट भी थे, लेकिन मेजॉरिटी। और ये है इधर हमारे ये एक्सपो हमारे घर के सामने, तकरीबन सामने। इट्स मैक्सिमम 8 to 10 minutes ड्राइव। आई रेगुलरली गो देयर। साल में 2-3 बार ये होता है बुक फेयर। ये बिल्कुल फजूल बात है। अच्छा, बाकी रह गया आपका बसंत वाला काम। तो देखो, बात सुनो, पाबंदियां कमजोर हुक्मरानी की निशानियां होती हैं, अहमकों की। ये त्यौहार जो है, इनके पीछे एक साइंस है। दुनिया का कोई मजहब, हमारा दीन है, कोई मजहब हमारे दीन समेत बताओ जहां नहीं इस तरह के ओकेजन्स होते। वो जंगलों में चले जाओ, वो कौन से हैं जो, वहां भी उनके इंसानी नेचर है। अच्छा, पाबंदियां घटिया हुक्मरानी की निशानी होती हैं, खुसूसन मौसमी त्योहारों के हवाले से। ये इंतहाई अहमकाना अप्रोच है। अच्छा, हाथ साफ करो को उसके जो, देखो, लाइफ इज अ पैकेज। पैदा होने पे जब जश्न मनाते हैं माँ बाप और रिश्तेदार, तो उन्हें पता नहीं होता कि इसने एक दिन मरना है। मार दो नू। जिंदगी के साथ मौत नथी है, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। मार दो। हाथ साफ करो को तुम अपनी नाकामी पे पर्दा डालेंगी, डबल से बारी बंद, फलाना बंद, टमकाना बंद। ये छिछोरों के काम है। गुड गवर्नेंस नो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इधर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होता। डबल जुबारी बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद, बिजली बंद, मुंह बंद, आंखें बंद, कान बंद, सारा कुछ ही बंद। ये गवर्नेंस है, ये इंसानी माशरा है।
حیوانوں کا ایک ہجوم ہے, ان کو حیوانوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. انہیں ڈسپلن سکھاؤ, ترتیب, تنظیم اور توازن کے ساتھ جینا سکھانا, یہ کسی اور کی نہیں, حکمرانوں کی. انہوں نے جھکیں نہیں مارنی ہوتی, حرام کھاؤ چلو یار, وہ نہیں ہم روک سکتے, ڈھنگ کے کام بھی کرو. اچھا, یہ باقی یہ بات مجھے بڑی افسوسناک لگی ہے یہ کہنا کہ بک فیئر پہ رونق تھی. میں گھنٹے کا, میں پتہ نہیں, اٹ ٹک می مور دین 3 hours, اور میجورٹی یوتھ کی تھی. میرے جیسے بابے بابیاں کم تھے, اور ان میں بھی وہ لوگ تھے جو خود رائٹرز ہیں. وہاں کو خواتین حضرات جو ناول نگار ہیں, شاعری مائری کرنے والی, مطلب وہ زیادہ تر وہ تھیں. میجورٹی جو تھی, سویپنگ میجورٹی جسے کہتے ہیں, وہ ہمارے یوتھ کے تھی. اور میں اتنا خوش, یہ فضول سی بات اٹھا کے, اچھا یہ اچھا ٹرین کا حادثہ ٹرینیں بند کر دو, گاڑی کا حادثہ گاڑیاں بند کر دو. اچھا چبلو, لوگ مرتے ہیں, ہوتا ہے, کنٹرول کرو آپ اس کو, منیمائز, ختم کچھ نہیں ہوتا کہیں بھی. بس اللہ اللہ خیر صلاح. بہت اچھا تھا. اور یہ بسنت بھی بہت سینسبل کام کیا ہے. چلیں حسن صاحب, دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے, آپ انہیں سیاسی حاسدین یا سیاسی پنڈت بھی کہہ سکتے ہیں, کہ 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کو ناکام بنانے کے لیے کیا گیا. یار کیا عجیب سے, ہم پتہ نہیں ریٹارڈڈ لوگ ہیں, پتہ نہیں کون لوگ ہیں, ہر چیز میں سازش. یہ پاکستانیوں کا ایک عجیب المیہ ہے, اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکنا, ہر چیز میں سازش. گورے کی بھی سازش, کوئی سازش نہیں تھی, تم نالائق تھے, نائل تھے, ماچس کی ڈبیا جتنا انگلینڈ. اتنے بڑے بر صغیر پہ کہا یار, تم اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے وہ سازش تھی. کیڑی سازش ہوئی, تھوڑا تو سر نہیں سی ملتا. ایک اٹ واز اے ڈیڈ سوسائٹی. بہادر شاہ ظفر کے اپنے رشتہ دار اس کے خلاف تھے. کون کیا تھے نا, تمہاری کوئی افواج کا, اس کا یہ نام نہیں یاد آ رہا, بریے کا ہے کوئی. یہ ہندوستان کی فوج کے لیے تو ہماری ایک بٹالین کافی ہے, کوئی تنظیم نہیں. 6,000 5,000 10,000 کیا ہوتے تھے, بادشاہ نو لوڑ پئی انہیں کیا کہ جی بھیج. اب مجھے 6,000, آپ کو 5,000, فاروق صاحب کو 10,000 بنایا, وہ ادھروں ادھروں کٹھے کر کے پینڈو چک لے آیا, نال انہوں نے گھوڑے دیتے. وہ 6,000 یا وہ 3,000 لے آیا, ان کو آپس میں رلتا ملتا ہی کوئی نہیں نا. فوج بہت منظم ادارہ ہوتا ہے. چنگیز خان نے پوری دنیا سویپ کر کے رکھ دی. وجہ پینے جائے سن, تو کبھی جا کے دیکھو, اس کے سزائے موت تھی کہ میرے دائیں کوئی سپاہی کھڑا یا بائیں, یا اس کے دائیں بائیں. میدان جنگ میں وہ بٹریل تھا, دغابازی, دھوکہ, اگر وہ پیچھے ہٹتا اس کو سزائے موت تھی. اتنا خوفناک ڈسپلن تھا. اچھا, یہ اب آ گیا ہے کہ 3 دن, اچھا 3 دن میں سوچ بدل جائے گی. یار کتنی گھٹیا بات ہے کہ جی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کو ناکام بنانے کو جو آگے لے جائیں گے. تسی اپنی مرضی نہ بسنت منانی ہے, 3 مہینے بعد پھر بسنت ہو جائے گی. بسنت کہتے ہیں پالا اڑنت, پالا اڑنت تو بسنت بھی اڑنت, پھر اگلے سال. تو یہ جس بات کی آپ حوالہ کر رہے ہو کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ مخلوق ہیں, یہ تو چند روزہ ایک پیچ ہے. وقتی طور پہ اگر آ کے اس میں چلا چلا بھی جاتا ہے, اگر وہ دے گو بیک, جو جائے واپس جائے گا. 3-4 دن کا شغل میلہ ہے, ترسی ہوئی قوم ہے, بھوکے ننگے لوگ ہیں, شغل میلہ مل گیا ہے, بس ٹھیک ہے. ہر چیز بند ہے, ہر چیز اویلیبل ہے. کیا منوس لوگ, پتہ نہیں. میں چند دن پہلے بہت ریٹائرڈ تھے کہ جی بھٹو صاحب تشریف لائے, ہی بس ٹپسی. اس نے کہا کہ I have decided to ban liquor. ہو گیا ہے,
چند دن پہلے اخباروں میں تھا کہ پتہ نہیں پنجاب میں پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا اماؤنٹ تھا، اتنے کی الکوہل بکتی ہے، سارے اخباروں میں تھا 3 4 5 6 دن پہلے، لیس دین اے ویک. فضول باتیں، سازش ڈھونڈنا کہ جی وہ اس طرح ہوتا ہے، قطن نہیں. یہ چند روزہ ایک پیچ ہے، لوگوں کو مل گیا وہ کر رہے ہیں، اچھا ہے. اس ملک کو پریشر کوکر بننے سے بچاؤ. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ارد گرد مثالیں کتنی پچھلے 1.5 سال میں آئی ہیں سامنے، نیپال سے لے کے بنگلہ دیش تک اور سارے ملک دیکھ لو. ہوگا کیا؟ گیس کیا ہے؟ پریشر کوکر کیا؟ سٹیم نکلتی رہے ٹھیک ہے، ورنہ وہ لوہا توڑ دیتی ہے. تو اچھی بات ہے، اس میں اب سازش تھیری اور فلانا آئٹم کرنا بوگس. ٹھیک، کنسٹرکٹیو پازیٹیو سوچ رکھو. بسنت آئی ہے، اس کو اچھے ڈیسنٹ طریقے سے، ہر چیز کے ادب آداب ہوتے ہیں، تہواروں کے بھی ادب آداب ہوتے ہیں. خاص طرح کی بیچز ہیں، جاؤ جا کے پورے ویسٹ میں دیکھو، ان کے اپنے ادب آداب ہیں، سب کے لیے کھلی ہے. 90% بندہ ادھر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، جانا چاہنے جاؤ، بیچوں پہ چھوڑو. بالکل ٹھیک. چلیں. حسن صاحب، اخباری خبروں کے مطابق بسنت کی آمد پر ڈاکوؤں نے بھی کاروائیاں تیز کر دی ہیں، جبکہ دوسری طرف لاہور کے علاقے گجر پورہ میں پتنگوں کی آڑ میں رشوت لینا ثابت ہونے پر 4 پولیس اہلکار معطل کر دیے گئے. بیٹا یہ آپ کا وے آف لائف ہے. حرام ہمارے کلچر کا اصل امام ہے. حرام امام ہے اس کلچر کا. کہتے ہیں نا امام الہند تو فلانا نا، یہاں حرام امام ہے. اٹھا کے دیکھ لو تو کوئی اوکھا کام نہیں، چونکہ سارے وہ خبیث خود بھی اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں. ادروائز یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر جگہ میں تو کہتا ہوں پاکستان میں جو آپ کا سیلری سٹرکچر ہے سرکاری، اس کو سامنے رکھو، لوگوں کے لائف سٹائل رکھو، بات کھول کے سامنے آ جائے گی، ختم. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھائیں گے، ان کو لہریں گننے پہ لگا دو. ایک تھا ایک اہلکار، وہ پسند بڑا تھا سلطان کو، اس نے کہا یہ حرام کھاتا ہے بہت، اس کو لہریں گننے پہ لگا دو. اس نے وہاں نوٹ چھاپنے شروع کر دی، یا کرنسی یا دینار جو بھی تھا. کیوں؟ وہ کہتے وہ لال جھنڈی دکھا دینا سی کہ شپ وہاں روک لو. وہ بھئی ہم نے تو آنا ہے، سامان لے کے آئے ہیں، ٹریڈنگ کرنی ہے فلانا. وہ کہتا نہیں، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے لہریں گننے پہ، لہریں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، یا مال لاؤ. ختم. تو جس نے حرام کھانا ہے وہ تو ہر جگہ کھائے گا. وہ اگر یہ بسنت پہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، بسنت ٹیکس. پاکستان تو ہے ہی ٹیکسستان. ٹیکسس تو اس نے کیا بننا تھا، ٹیکسستان بنا ہوا ہے. کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ڈٹائی. سیلری کلاس پہ ان کو بھی کرپٹ کر رہے ہیں. جہاں بھی وہ فیشن چل نکلا ہے، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کہتے ہیں وہ چھڈو بھائی، آدھا کیش دو آدھا ہم کریں گے. یہ خود کرپٹ کرتے ہیں. چلیں. ایسا ہی ہے. نیکسٹ، میڈیا رپورٹس کے مطابق سیف سٹی اتھارٹی نے لاہور میں اسپیشل بسنت کنٹرول روم قائم کر دیا. بازاروں کے ساتھ چھتوں کی بھی نگرانی کی جائے گی. کسی بھی ناخوشگوار واقعے پر کوئک رسپانس یونٹ روانہ کیا جائے گا. یار یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. ابھی 3 4 دن پہلے کی بات ہے، ہفتہ ہو گیا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے. تو ان کے جو ہیں سینئرز، یہ اس کے سیف سٹی کے، ان کے ایم ڈی ہیں حسن، وہ سنسر ہیں پی ڈی، پتہ نہیں وہ کیا، میں ٹھیک بول رہا ہوں کہ نہیں، افضل. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، بریفنگ دی. اور حالانکہ میں وہ ٹارچر سے گزرا. وہ اتنے بڑے بڑے ہالس، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سیٹ اپ پاکستان میں ہے، قسم. اچھا وہ ایک وہاں بےہودگی اور بدتمیزی ہوئی میرے ساتھ، وہ میں کھڑا ہوں. اب لک ایٹ مائی ایج، میں بہت اچھا سیڑھیاں چڑھے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کھڑے. اور فائنلی آئی ہیڈ ٹو ٹیل دیم، میں نے کہا یار وہ کرسی رکھو لا کے، میں نہیں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. ظاہر ہے میں بیکاز آف مائی ایج، لیکن سبحان اللہ میں دنگ رہ گیا. مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ پاکستان
اچھا اس میں ڈرونز کا رسپانس ہے, یونٹ وہ ڈیورنگ فلڈس جو یونٹس جو کام کرتے ہیں, ورچوئل وہ جو ہے سینٹر بچوں کا سیفٹی آپریشنز مانیٹرنگ, یہ وہ سارا. اور پھر انہوں نے مجھے دکھایا کہ جی یہ یہاں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ گاڑی یا یہ بندہ وانٹیڈ ہے. تو اللہ کرے یہ ایکسپینڈ ہو. اچھا الیکٹرانک ٹکٹنگ ہے, ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن, بچیاں کام کر رہی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آئی ہیڈ نو کلو کہ میں کہاں جا رہا ہوں. کہا گیا تھا کہ یہ کوئی ویلفیئر کا کام ہوگا, یہ وہ سارا آپ پروموٹ کریں, بلکہ میں نے اپنے اس کو کہا, میں نے کہا ان پہ مکمل ایک فیچر تیار کرو, لوگوں کو پتہ لگے. عجیب و غریب باتیں, 10 12 14 سال کے بچھڑے ہوئے گم شدہ بچے, تم جا کے نمبر, اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹریٹ. بلکہ میں تو اپنے ادارے کو کہتا ہوں کہ جاؤ ان پہ ذرا کام کرو, پتہ لگے ہے کیا. ایمرجنسی 15 کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز ہیں, حیران کن, ویری امپریسو. اچھا ڈومیسٹک وائلنس, اس کا بھی پتہ لگا وجوہات کیا ہیں. یہ گھریلو تشدد نہیں, ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ, یہ بیویوں کے ساتھ مار پڑ, غربت. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس لیول پہ بھی ہر ایک کے پاس سیل فون ہے. انہوں نے کہا جن کے پاس نہیں ہے وہ دائیں بائیں سے بندوبست کر لیتے ہیں. اچھا تیزاب گردی جو ہوتی ہے, ٹراما, یہ ادارے ریسکیو کرنے کے لیے چند سیکنڈز رسپونڈ کرنے والے لوگ ہیں. تو لوگوں کو ان کے بارے میں, اور یہ خود بھی ان کی کمزوری, میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا یار میرے جیسے بندے کو جو ماڑا موٹا پڑھا لکھا ہے, جرنلزم سے میرا تعلق ہے, اگر میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں تو لوگوں کو بتاؤ. جھوٹے سچے اشتہار چھاپی جانتے ہو, یہ بتاؤ لوگوں کو کہ کیا کیا کچھ ہے جو آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہو اور کر سکتے ہو. بہرحال ایکسلنٹ, یہ ڈرامہ نہیں ہے, جا کے دیکھو, بلکہ آپ ابھی دیکھ لو. اس کی وجہ ہے کہ وہ جتنا بڑا سیٹ اپ ہے اور جس قسم کا ہے, وہاں چلنے پھرنے کے لیے نا بندے کو نا ینگ ہونا چاہیے. میرے جیسا ادھر تو میں تھک گیا تھا بری طرح, کھڑے کھڑے کر کے بریفنگ دے رہے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا لگا کہ بھائی بڑھا بندہ ہے کہ پھڑک جائے گا. مجھے تنگ آ کے کہنا پڑا, میں نے کہا یار کرسی ٹرسی لاؤ, ایک یونٹ دوجا تیجا چوتھا پانچواں. میں نے کہا میں کس مشقت میں پڑ گیا ہوں. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب کرکٹ کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں. بنگلہ دیش کے وزیر آصف نظرل نے T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شمولیت سے محرومی کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے, جبکہ سری لنکا کی پاکستان سے بھارت سے میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست. اس ہائی پروفائل میچ کی منسوخی سے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو بھاری مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. دوسری طرف سوشل میڈیا پر بنگالی انڈیا کی خوب آتما رول رہے ہیں اور PCB کے صدقے واری جا رہے ہیں. اچھا دیکھو بات سنو, زندگی میں پیسہ امپورٹنٹ ہے پر سب کچھ نہیں ہوتا. منی از ویری امپورٹنٹ, لیکن یہ آخری چیز نہیں ہے. اور بائیکاٹ بھی بنیادی طور پہ یہ ہوتا کیا ہے, یہ میچ کا نہیں, ایک چیلنج کا بائیکاٹ ہے. اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. میچ کیا ہے, اٹس اے چیلنج, فیس اٹ. لیکن زندگی میں ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ کھڑا ہونا زیادہ ضروری تھا, اور رہ گیا سری لنکا کا بھاری مالی نقصان, تو ٹھیک ہے, پارٹ آف دا پیکج. یہ جو اس کی رونق ہے مودی شدی کی, یہ اس کا جواب دینا یہی بنتا تھا. حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میچ کا بائیکاٹ نہیں تھا, یہ ایک چیلنج کا بائیکاٹ تھا. اب یہ چیلنج کر رہے ہو تو مجھے تو نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. لیکن میں نے وہی عرض کیا نا کہ یہ ایکسیپشن ہوتی ہیں. بنگالی سے ایسی کی تحسین کی. اچھا اب میں بالکل مختلف بات کرنے لگا ہوں. مریم اس پہ غور کر رہا ہوں, میں اپنے ویور سے بھی, ہندوستانی بھائیوں سے بھی یہ میں کہہ رہا ہوں. چائنیز کو تو میری بات سمجھ نہیں آنی, وہ دیکھتے بھی نہیں. انڈینز مجھے الحمدللہ بہت دیکھتے ہیں, اور ان کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے. اچھا میں ایک بات کرنے لگا ہوں آپ سے.
اور آپ کے توسط سے بے شمار لوگوں سے، انکلوڈنگ انڈینس، بلکہ زیادہ انڈینس، چائنیز سمجھیں گے نہیں، بنگالیز میرے کلاس فیلو رہے ہیں بے شمار، لیکن ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھیں گے۔ انڈیا کی آبادی ہے 1 ارب 46 کروڑ۔ اوے مودی صاحب کو کیوں مت ماری گئی ہے؟ کبھی سوچو، انڈیا کی آبادی 1 ارب 46 کروڑ، چائنا کی 1 ارب 40 کروڑ، پاکستان کی اس وقت کم از کم ہے 29 کروڑ۔ اچھا، یہ کو تقریباً 3.5 ارب آبادی بنتی ہے، اور دنیا کی آبادی ہے ٹوٹل 8 ارب۔ سنو یہ بددعایا ہوا خطہ ہے، یہاں کے حکمران بھی ایسے ہی ہیں، کوئی صدیاں اکٹھے گزاری ہے، امریکن قوم ہی کوئی نہیں ہے، اٹالین ہے، کوئی برٹشر ہے، کوئی اسکاٹش ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی پتہ نہیں، بھانت کے جانور، وہ سپر پاور بن گیا، تم بنی بنائی سپر پاور ہو۔ اتنے لوگ، انڈیا، چائنا اور پاکستان، تینوں ایٹمی طاقتیں۔ اے بات سنو، ڈونلڈ کپور، ٹرمپ کپور تمہاری طرف منہ نہ کرے، مار کنے مارنے۔ 8 ارب کل آبادی اور 3.5 ارب ادھر ہی، تینوں نیوکلیئر پارٹس۔ تمہیں اندازہ ہے یہ خطہ کہاں جا سکتا ہے؟ اختلافات تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، رشتہ آتا ہے بیٹے کا، بیٹی کا، یہ وہ، اس پہ اپنا اوپینین بھی، اپنا بہن بھائی اپنا سارا کرتے کراتے ہیں، جائیدادوں پہ تنازعات ہو جاتی، سب کچھ چلتا ہے۔ اور یہ تو بہت بڑا گھر ہے جس میں ایک طرف 1 ارب 40، ایک طرف 1 ارب 40، ایک طرف کو 28-29 کروڑ پاکستانی، تینوں نیوکلیئر پارٹس۔ اور تمہارے اندر اتنا کیلیبر نہیں ہے، اتنا ذہن نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے کہ تم لوگ تمام تر اختلافات کے بعد میکسیمم کو ختم کر دو، ہو سکتے ہیں۔ اپنا آپ سانبھیا نہیں جانا، میں بھی چاہیے، میں بھی چاہیے، بھائی کام کرو، بس کرو، کھولو۔ یہ 3 ملک اگر اکٹھے ہوں تو دنیا میں کوئی دوسری اگلی سپر پاور جنم نہیں لے سکتی۔ میری بات غور سے سنو، ماڑی موٹی جڑی ہے وہ جو گھروں کے اندر بھی، کو بہن بھائیوں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں بھی، وہ جسے سود سے لے کہتے ہیں، وہ 100% تو کہیں بھی نہیں ہوتی، گرو اور چیلے کے درمیان ہو جاتا ہے، محبوب اور محبوبہ کے درمیان ہو جاتا ہے، تو یہ تو ملک ہے، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اپنے تضادات کو، اپنے اس طرح کے معاملات جڑے انہوں کینڈے چ رکھ لیں۔ 3 ایٹمی طاقتیں، 3 ہے کسی کا دنیا میں نہیں، رک جائے گا سارا کچھ یہیں۔ یہ اگر ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرائنگل، ایٹمی ٹرائنگل ہو، پہلی، دوسری، تیسری پریورٹی اپنے عوام کی فلاح و بہبود، دوسری ہے کہ خبردار ہے ہم تمہارے کمی نہیں ہیں، لیکن نہیں، یہ سوداگر ہیں۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا مودی صاحب کا بیان کہ میری صحت اس لیے اچھی ہوتی کہ میں روز پتہ نہیں 2 کلو گالیاں کھاتا ہوں، آج کے اخباروں میں۔ کرو کرنے والے کام، چلیں آگے جی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یو اے ای نے پاکستان کے $2 ارب ایک ماہ کے لیے رول اوور کر دیے، اور اس کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہے، جبکہ حکومت پاکستان نے 1 سال کے لیے رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی۔ دوسری طرف ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی مانگنے جاتا ہے تو عزت نفس کی قیمت چکانی اور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ہر پاکستانی شہری پر قرضے کا بوجھ گزشتہ مالی سال کے دوران 13% اضافے کے بعد 3,33,000 روپے تک پہنچ گیا۔ کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ نے ایک سوال میں اتنے مرثیے پڑھ دیے،
پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے سال کے لیے مانگی تھی، دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا. انہوں نے کہا نہیں، 1 ماہ کے لیے، اور اس پہ تم سود زیادہ دو گے. واہ، مرثیہ نمبر 1. مرثیہ نمبر 2 عزت نفس، وہ ہے کہاں؟ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں تم کیا کر رہے ہو؟ 29 کروڑ کا 28 کروڑ کا ایک ملک ہے، عزت نفس کیڑی عزت؟ مجھے بتاؤ، عزت نفس ہوگی تو بالکل. عزت ہوگی، یا نفس ہوگا تو عزت ہوگی، یا کوئی اس طرح کی بات ہے؟ اچھا، ہر پاکستانی شہری پہ قرضے کا بوجھ گزشتہ مالی سال کے دوران 13% اضافے کے ساتھ 3,33,000. جن لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں ان کی بوٹیاں نوچتے ہیں، ان کا خون پیتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے گودا نکالتے ہیں، پھر بھی اب قرضے کا بوجھ ہر پاکستانی 3,33,000 دا کھا گئے. نہلی سے کھا گئے، جبڑوں سے کھا گئے، نالائکی سے کھا گئے، اپنے انتشار سے کھا گئے. مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا، لیکن اس کے باوجود تزئین و آرائش، وہ مجھے کو فگر دے کہ پاکستان ٹوٹل جتنے صوبے یہ وہ سارے ڈال، ان کی تزئین و آرائشوں پہ، ان کے پروٹوکولز پہ، ان کی آنیوں جانیوں پہ، ان کے غیر ملکی دوروں میں، یہ وہ سارے جہاں یہ بے عزت ہونے جاتے ہیں بقول ان کے، کتنی نہیں کٹ کر لاؤ، لیکن نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک، اخراجات دیکھو، 150-200 ارب چاہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر کوئی بندہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن پروٹوکول بھی کرنے آنی ہے جانی ہے. اچھا، بھیک مانگنے جانے ہیں ووٹ کے، جب ووٹ لے لیا پھر انہوں نے اکھا دکھانی ہے. یار کیا عجیب بات ہے. یہ تضادات کا غلیظ ترین مجموعہ ہے یہ معاشرہ. جن لوگوں کے ووٹوں کی بھیک لے کے آئے ان کے رستے بند ہیں. پر کمیوں اور رعایا کٹیا رہا ہے پرے کون گزر رہا ہے جڑا باہر بےعزت ہوں. خیر، تو عزت نفس وغیرہ یہ وہ چند ارب اخراجات اگر یہ کم کر لیں، تھوڑا لوگوں کو ریلیف ملے، اور کمال دیکھو، ایک کی بجائے 1 ماہ کا رول اوور. یہ ہے اصل اوقات کہ اپنے عوام لے اللہ معافی باہر پیڈاں اندر پیڈیے. واہ. کمال ہے. کوئی صلہ رحمی نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے. سب سے بڑی لعنت یہاں میرا اسیسمنٹ پتہ مریم کیا ہے کہ ایون اف یو میک اٹ ان لائف، زندگی کچھ نہیں، دائیں بائیں دیکھ کے کرتے رہو. اگر بغیرت نہیں ہے، ایک آدمی بالکل ہی بے حس نہیں ہے، کھال موٹی نہیں ہے، سینسٹیو ہے، پھلانا ہے ٹمکانا ہے، بندہ دائیں بائیں دیکھ کے کہتا پروردگار یو فیل گلٹی، حالانکہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حسن صاحب، اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور بتائیں کہ اس بیل کو دیکھ کر آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ جی. یہ بچے، یہ بیل نہیں ہے، یہ پاکستانی معیشت ہے جسے ہمارے جینیسز، عوام کے ہمدرد، پاکستان کے قائدین اور رہنما گرے ہوئے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا صرف ایک مشورہ ہے، احتیاط سے اوپر چڑھاتے چڑھاتے بہت احتیاط کرو، کہیں خود ہی اس کے نیچے نہ آ جانا، بس. لیکن ہے مزیدار. ٹھیک، آگے چلتے جی، ہیں. ایک دانشورانہ سا سوال ہے، کیا شعور سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ نہیں یار، یہ دانشورانہ، چلو آپ نے کہا میں مان لیتا ہوں. اب
مجھے فضول لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پیٹ سے بڑی ریالٹی کوئی نہیں ہے. ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں چھوٹیاں. اچھا ایکسپریشن کیا ہے؟ پاپی پیٹ سنا ہے نا, کئی بار سنا ہوں. جی پاپی پیٹ کی خاطر یہ فروشی ہو گئی تو فلانا فروشی ہو گئی تو ضمیر فروشی ہو گئی. تو اچھا کبھی سنا پاپی گردہ, پاپی نرخلا, پاپی کلیجا, پاپی پھیپھڑا؟ نو, پاپی پیٹ. اچھا حضور کا فرمان کیا ہے؟ افلاس یعنی غربت, پیٹ کفر تک لے جاتا ہے. سیدھی سی بات ابھی بھی ساحل الدہانوی نے کہا تھا مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یہ اچھا ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جن کو ہم رہنما تو قائدین پتہ نہیں لیڈرز کہتے ہیں, وہ تو خود شعور سے آ رہی ہیں. یہ کلیریکل قسم کے لوگ ہیں, یہ یاد رکھنا. ہمارے یہاں تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, جیسے کہتے ہوں کہ 50 سالہ تجربہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. 5 سال کا تجربہ ہوتا جڑا 50 سال کو مانتا رہتا, باقی تو کچھ بھی نہیں. کریٹو تھنکنگ ہے ہی نہیں, ان کو سمجھ آتی ہی نہیں. تھرڈ ڈائمینشن آپ کی کوئی چیز نہیں. یہ کلرکوں کا, گلوریفائڈ کلاس کا ایک ہجوم ہے جسے آپ حکمران کہتے ہیں. شعور اپنی جگہ, پیٹ اپنی جگہ. تو اور ایک اور بات آخر میں, شعور میں سے اگر عین نکل جائے صرف, یعنی عقل, تو وہ سوائے شعور کے کچھ نہیں. زبردست. ہاں جی ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.